नाज़रीन, अब तक की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? देखें, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला तो अमेरिका बहुत सारी एनर्जी साइट्स को तबाह कर देगा। ईरान की वो तनसीबात तबाह कर देगा जिसके जरिए से पूरे ईरान में बिजली, गैस इसकी फराहमी हो रही है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके नतीजे में ईरान ने भी वापस धमकी लगाई थी कि ईरान भी बड़ा शदीद नुकसान करेगा। कुछ जो डॉक्यूमेंटेड चीजें सामने आई हैं, मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ईरान ने क्या कुछ करने का दावा किया था। ये क्लैश रिपोर्ट है, ये बताती है जनाब कि ईरान ने रिटेलिएशन में जिन टारगेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था कि इनके ऊपर अटैक करेगा, इसमें सऊदी अरब में 2 टारगेट थे। एक डीसैलिनेशन प्लांट था जहां पे वो पानी को, समुद्र के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं, ये रासुल खैर में। उसके अलावा पावर स्टेशन था और एक वाटर प्लांट था अल शोएबा में। और इसके बाद यूएई के 2 टारगेट थे, उनको भी शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें एक पीने का पानी का एक प्लांट था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था बरका का। फिर कुवैत के अंदर 2 शॉर्टलिस्ट किए थे ईरान ने जिनके ऊपर वो अटैक कर सकता था, अलजूर और नॉर्थ अलजूर। ये एक पावर प्लांट है और दूसरा डीसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स है जहां पे पीने का पानी तैयार किया जाता है। जॉर्डन, उर्दन में भी 2 ही इन्होंने दोनों पावर प्लांट थे उर्दन के, जिन दोनों को निशाना बनाने का जो है वो मामला सामने आया था। फिर बहरीन के अंदर 2 टारगेट थे, कतर के अंदर 2 टारगेट थे इसी तरह से। तो ये ईरान के टारगेट थे जो ईरान करने जा रहा था। उसके बाद फिर ईरान ने एक और भी तंबीह की थी, एक वार्निंग जारी की थी कि अगर जजीरों के ऊपर हमला किया गया, ईरान के पास जजीरे भी है ना, अगर जजायर के ऊपर हमला किया गया तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सरंगे भी बिछा देंगे। ईरान ने यह भी कहा था कि अगर जिस मुल्क से अटैक किया जाएगा जजीरों के ऊपर, उस मुल्क को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खास तौर पे यूएई के लिए ईरान ने एक वार्निंग जारी की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रासुल खैमा जो उनका पूरा शहर है उसको जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये ईरानियों ने इसका इशारा दे दिया था, कह दिया था, बाकायदा अनाउंसमेंट हो गई थी। और अब उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है और जजीरों के ऊपर हमला किया जाता है तो तमाम आबी रस्तों में बारूदी सुरंगें हम बिछा देंगे। फिर यहाँ से, यानी पानी के अंदर से बारूदी सुरंगें उठाना इतना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें कई महीने लग जाने थे। और पूरी दुनिया के अंदर तेल की ऐसी किल्लत पैदा होनी थी कि आलमी मंडी बिगाड़ पैदा हो जाना था एक बहुत बड़ा, और अभी भी पैदा हो चुका है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले आप वो स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रंप ने ये बयान दिया क्यों, ये यू टर्न ट्रंप को क्यों लेना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर, बल्कि ईरान में तमाम हमलों को 5 रोज के लिए मौखर कर रहे हैं। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जारी एक हालिया बयान में कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुकम्मल और जामे हल के हवाले से नहायत मुस्बत, नतीजा खेज और तामीरी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि इस तफसीली और तामीरी बातचीत के अंदाज और लहजे की बुनियाद पर, जो इस हफ्ते भर जारी रहेंगी, मैंने महकमा जंग को हदायत दी है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर तमाम फौजी हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए, जो जारी मुलाकातों और मुज़ाकरात की कामयाबी से मशरूत है। अच्छा, ये कहते हैं जी हमारी बातचीत शुरू होगी ईरान के साथ। अब जुम्मे वाले दिन का जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये स्टेटमेंट था कि हम तो ईरान से बात कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ईरान की कोई ऐसी क़यादत मौजूद ही नहीं है, हमने तो सारे बंदे मार दिए, तो हम बात किससे करें। ये डोनाल्ड ट्रंप आज से 3 दिन पहले कह रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है। किन के साथ बातचीत हो रही है कुछ नहीं बताया गया, जबकि ईरान ने इसके हवाले से कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ईरान ने साफ कह दिया कि हमारी कोई किसी से बातचीत नहीं हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ खौफजदा हो गए हैं जिन जवाबी हमलों का हमने तस्करा किया था, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमले तो किए हैं, ऐसा नहीं है कि 48 घंटा पूरा होने पे हमला नहीं किया गया अमेरिका की जानिब से।
امریکہ نے اور اسرائیل نے توانائی کے انفراسٹرکچر پہ حملے کیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ دھمکی دی تھی کہ اس کے بعد ہی فوری طور پہ جب انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم یہ حملے کرنے جا رہے ہیں انرجی کی تنصیبات پہ، اور پھر ایران نے کہا کہ ہم واپس حملے کریں گے، تو اس کے فوراً بعد عالمی سطح پہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور سٹاک مارکیٹ میں بھی بڑی شدید مندی آئی دنیا میں۔ اب اس کا دباؤ امریکہ کے اوپر پڑا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑا، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یو ٹرن لینا پڑا اٹیک کرنے کے باوجود۔ ایران نے ابھی ریٹیلیشن کرنی ہے، جتنا اٹیک اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر کیا، ابھی ایران نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ لیکن جو بڑی تباہی پھیلانے کا ایک الٹیمیٹم تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس لیا، تو بڑی وجوہات میں آپ کو بتایا تو ایک تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، گیس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی، اور سٹاک مارکیٹ ایک دم گرنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ایران کا انرجی انفراسٹرکچر تباہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت کمپلیکس ہے، بڑے عجیب طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور کئی ملکوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو بڑا طویل ترین ہے یہ، تو اس کو مکمل طور پہ تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، امریکہ کو بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی، یہ بہت لمبا ٹائم لگے گا اس کام میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایران نے جن اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا وہ ملبہ بھی امریکہ پر گر جانا تھا اگر وہ یہ کرتے ہیں تو۔ چوتھا یہ ہے کہ ایران کی ساکھ اب ایسی بن چکی ہے کہ جو ایران کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ ڈر تھا کہ ایران نے جو کہا ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ عرب ممالک اس لڑائی کے بالکل کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے، کسی وقت بھی عربوں کو اس لڑائی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، تو امریکہ یہ چاہے گا کہ اب جو بھی کرنا ہے عرب اس میں برابر کے حصے دار ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک تو سعودی عرب نے کہا کہ جو عمرہ زائرین آئے ہوئے ہیں وہ 18 تاریخ تک نکل جائیں سعودی عرب سے، اور سعودی سرزمین کو وہ چھوڑ دیں، وہ یہاں سے چلے جائیں، اس میں تو بھی ٹائم لگے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک خبر ہے میرے پاس، اور یہ اہم خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ سعودی عربیہ اوپنز کنگ فہد ایئر بیس ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز ایز ایران وار شفٹس ویسٹ۔ اب یہ جو خبر دی گئی ہے نا، یہ خبر آتی ہے ریاض سے، اور خبر یہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب نے طائف کے اندر جو کنگ فہد ایئر بیس ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا امریکہ کو۔ یاد رکھیے گا طائف بالکل قریب ہے مکہ مکرمہ سے، تو یہاں پہ حرمین شریفین بہت قریب آ جاتے ہیں، اور ان جگہوں پہ بہت سارے مقدس مقامات ہیں، یعنی طائف کے رستے میں، طائف میں آس پاس بہت سارے مزارات ہیں، بہت سارے مقدس مقامات ہیں ان علاقوں میں۔ تو یہاں پہ جب جنگ شفٹ کی جائے گی یا یہاں پہ امریکہ کو بیسز دی جائیں گی تو ایران کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا یہاں پہ خالصتاً آ کے ان بیسز کو نشانہ بنانا۔ دیکھیں نا، ایرانی میزائل تو ہوا میں آتا ہے، اب اس کو جہاں پہ انٹرسپٹ کرتے ہیں وہاں گرتا ہے، اس کا ملبہ یا اس کا بارود وہاں گرتا ہے، تو کسی بھی ایسی جگہ پہ گرے گا تو مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکائے جا سکتے ہیں۔ سارے معاملے میں سعودی عرب کو بھی گریز کرنا چاہیے تھا، اتنا مقدس مقامات کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے تھا لڑائی کو، یا امریکہ کو وہاں پہ بیسز نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اب وہ کیونکہ بیسز وہاں پہ چلی گئی ہیں تو ایران کا حملہ وہاں جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی آپ کو فی الحال، لیکن سعودی عرب نے ایسا کیا ہے کہ حرمین شریفین کے قریب جو ہے 85 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ ہے خانہ کعبہ سے طائف کا، جہاں پہ یہ ایئر بیس ہے، اور وہاں پہ امریکہ کو ایک سہولت دی ہے مبینہ طور پر۔ ایران نے ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ واضح کیا، اور جو فارس نیوز جڑا ہوا ہے ایرانی فورسز کے ساتھ، اس نے کہا جی کوئی امریکی صدر سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، اور یہ امریکی صدر صرف ڈر کے مارے جھوٹ بول رہے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں نا اسرائیل اور امریکہ اس وقت بھی شدید حملے کر رہے ہیں ایران پہ، ایسا نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، تہران پہ تابڑ توڑ حملے کیے گئے ہیں اور لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ یہ بات چیت جو ہے نا وہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح عرب ممالک اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب اگر اعلانیہ طور پہ امریکہ کو اڈے دیے جا رہے ہیں تو عرب ممالک پاکستان کو بھی کہیں گے کہ فوراً آؤ اور اس لڑائی کا حصہ بنو۔ پاکستان سعودی عرب جا کے وہاں سے اس لڑائی کا حصہ بنے گا، یا پاکستان اپنی سرحدوں سے بھی ایران کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن پاکستان کے آرمی چیف نے کیٹیگوریکلی شیعہ علماء اکرام کو بلا کر یہ کہہ دیا کہ مجھے یہاں پہ کوئی پنگا پاکستان میں نہیں چاہیے، اور جو لوگ یہ کریں گے ان کو فوجی عدالتوں کے اندر لے جایا جائے گا۔ ان کو کافی تھریٹ کیا، ان کی ڈانٹ ٹپٹ بھی ہوئی، وہ کافی ناراض ہیں کہ ہمارے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا، حالانکہ ہم عالم دین تھے، پیار سے بات کی جا سکتی تھی۔ لیکن اچھا، کچھ یہ بھی مولوی کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوا ان کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا۔ اب ایک اور کام بھی شروع ہو گیا ہے،
پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیر نگرانی یا زیر اثر چلنے والے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ان کے اوپر کالعدم تنظیموں کے لوگوں کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی ڈٹائی اور بے شرمی والا کام کیا جا رہا ہے. وہ کالعدم تنظیمیں جنہوں نے پاکستان کے اندر خون بہایا ان کے جو بندے ہیں ان کے انٹرویوز چلائے جا رہے ہیں پاکستان کی فوج کے زیر اثر چلنے والے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر، صرف اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ شیعہ ہے تو یہ شیعہ سنی کا معاملہ ہو جائے گا. دیکھیے یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہوگا جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ ایران کی لڑائی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہوئی تھی. اس نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، اس کی عربوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی. اگر عرب ممالک ایران پہ حملہ کرتے یا ایران عرب ممالک پہ اٹیک کرتا، وہ ایک لڑائی چلتی، اسرائیل اور امریکہ اس کا حصہ نہ ہوتے تو پاکستانی کسی اور طرح شاید سوچتے، ڈیوائیڈ بھی ہو جاتے. لیکن یہاں پہ ایک شیعہ سنی اتحاد دیکھنے میں آیا جو تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. روس نے ایک بڑا اہم معاملہ اٹھایا ہے اس وقت، اور روس نے امریکہ سے بات بھی کی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بوشہر نیوکلیئر پلانٹ کے قریب جو اٹیک کیا گیا، جس کے بدلے میں ڈیمونا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب ایران نے اٹیک کیا تھا. ایران نے لگ بھگ کوئی 8 کلومیٹر دور کیا تھا، اسرائیل نے کافی قریب اٹیک کیا بوشہر میں جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کے پاور پلانٹ ہے وہاں پہ. وہاں رشین کام بھی کرتے ہیں. تو رشیا نے خبردار کیا کہ یہ انتہائی درجے کی غیر ذمہ داری ہے اور یہ انتہائی خطرناک بمباری کی گئی ہے، اس سے ریڈیشن ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے تحفظات بتائے. یہ الجزیرہ کی ایک خبر ہے، اس کے مطابق رشیا نے امریکہ کو کہا کہ یہ آگ سے کھیلنے والا کام ہے اور یہ اسرائیل کو امریکہ روکے یہ حرکت کرنے سے. امریکہ کا ناظرین ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. یہ کویت میں ایک امریکی فائٹر جیٹ گر گیا ہے. تو اب تک کی اطلاع کے مطابق جو دستیاب ڈیٹا ہے، امریکہ کے ٹوٹل 17 جیٹ طیارے یا ایئر فورس کے جہاز جو ہیں وہ گر کر تباہ ہو گئے ہیں. خراب ہونے والے 6 اس کے علاوہ ہیں اور باقی نقصان ان کا الگ سے ہو رہا ہے. تو یہ لڑائی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی ہے. دیکھیں نا، اتنے تو جیٹ طیارے امریکہ کے افغانستان اور عراق کی اور لیبیا کی لڑائیوں میں تباہ نہیں ہوئے. تب یہ 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ایران کے ساتھ، 1 مہینہ نہیں ہوا پورا اور اتنے سارے طیارے تباہ ہو گئے. تو امریکن ایئر فورس کے لیے یہ آسان نہیں ہے اس کو ہضم کرنا، یہ بڑی مصیبت والی بات ہے. ناظرین، عراقچی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے، یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں. اور انہوں نے اس کے اندر کچھ ڈیٹا بتایا ہے. یہ ایرانی وزیر خارجہ ہے. انہوں نے کہا جی مجھے ایک بات واضح کرنے دیں، مصر میں سے ایک سویز کینال گزرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مصر کے بیچ میں سے ایک نہر گزرتی ہے، اس کو سویز کینال کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہاں سے گزرنے کے لیے 2 لاکھ سے لے کے 7 لاکھ ڈالر تک فیس وصول کی جاتی ہے، جبکہ بڑے کنٹینرز جب وہاں سے یا آئل ٹینکرز وہاں سے گزرتے ہیں تو یہ رقم $1 ملین سے بھی تجاوز کر سکتی ہے. یعنی مصر پیسہ لیتا ہے جو وہ اپنے رستے میں سے جہاز گزارتا ہے تجارت کے لیے. پاناما نہر سے گزرنے والے جو ہے وہ 1 لاکھ سے $4.5 لاکھ تک فیس دیتے ہیں، جبکہ بڑے نیو پاناما میکس جہازوں کے لیے یہ فیس $5 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. ترکی جو ہے وہ آبنائے باسفورس کے استعمال پر فیس لیتا ہے. باسفورس کا ترکی کا ایک علاقہ ہے، وہ اس کی فیس لیتا ہے. کینیڈا جو ہے وہ سینٹ لارنس سی وے کے استعمال پر فیس وصول کرتا ہے. امریکہ بھی سینٹ لارنس سی وے پر فیس عائد کرتا ہے. ایران نے کئی دہائیوں تک آبنائے ہرمز کے استعمال پر کوئی فیس وصول نہیں کی بلکہ اس کو مفت رکھا. اتنی بدنامی، پابندیوں اور عالمی تنہائی کے باوجود، اور پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ مان لوں کہ یہاں برا کردار ایران ہے. بڑی گہری بات انہوں نے کی کہ پوری دنیا اپنے سمندری رستوں سے جب کوئی شپس گزرتے ہیں تو ان سے پیسے وصول کرتی ہے، ان سے ٹول ٹیکس لیتی ہے. ٹول ٹیکس آپ کہتے ہیں نا، وہ لیتی ہے. لیکن ایران نہیں لیتا. ایران نے مفت گزرنے دیا سب کو، لیکن پھر بھی ایران کا کردار بہت برا ہے اور ایران کا اپنا تیل وہاں سے نہیں گزر پا رہا تھا. ایران کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک بڑا احتجاج پلان کیا جا رہا ہے 28 مارچ کو. اس کی تفصیلات میں آپ کو 1-2 ویلاگ آگے جو آنے والے ہیں ان میں بتاؤں گا کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف کیسے امریکنز اکٹھے ہو گئے ہیں اور کتنے بڑے پیمانے پر وہ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سری لنکا کے حوالے سے ایران نے ایک بڑا شاندار کام کیا، کیونکہ سری لنکا نے ایک احسان کیا تھا ایران پہ. جب انڈیا میں بحری مشقیں کرنے کے بعد ایرانی فوجی نکلے تو وہاں پہ آگاہ کر دیا گیا امریکنز کو کہ جناب یہ نکل گئے ہماری حدود سے. تو امریکن نے وہ شپ تباہ کر دیا. تو اس موقع پہ سری لنکا نے ان کو ریسکیو کیا تھا، ان کے شہداء کی مدد کی تھی ایرانیوں کے.
تو ایرانیوں نے سری لنکا کے لیے یہ سہولت دے دی ہے کہ آبنائے ہرمز میں انہیں مکمل چھوٹ ہے، وہ اپنے جتنے مرضی کنٹینر لے جائیں، جیسے مرضی وہ اسے استعمال کریں۔ تو یہ انہیں جو ہے نا انعام دیا ہے ایران نے، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے بڑی مدد کی ہے ان لوگوں کی جو بہت مشکل میں تھے۔ اب ناظرین آخر میں سہیل افریدی صاحب گئے وہاں پہ کوئٹہ میں، وہاں انہوں نے ایک جلسہ کیا بشین میں، اور سہیل افریدی کا جلسہ تو لمبا چوڑا ہے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن اصل بات وہی ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ عوامی تحریک نہیں ہے، یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے، یہ جلسہ ہے، یہ تو آپ کھیلتے رہیں۔ عمران خان مقبول آدمی، جہاں پہ آپ جائیں گے لوگ نکل ہی آئیں گے، لیکن یہ کہ بلوچستان کو چھیڑنا ضروری تھا، پینڈنگ تھا۔ سہیل افریدی کو بار بار ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پنجاب گئے، سندھ گئے، بلوچستان آئے، تو سہیل افریدی بلوچستان بھی چلا گیا۔ اب وہاں پہ بلوچستان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان پہ بڑا شدید کریک ڈاؤن ہوا، بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے جلسہ کر لیا۔ اب جو قابل ذکر بات ہے جو سہیل افریدی نے وہاں پہ کہی، وہ میں ایک بات آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ادروائز اس سے عمران خان کی رہائی نہیں ہونی جلسوں سے۔ وہ جب تک یہ وہ رہائی فورس بنانے والا اپنا پورا ایک ایلیمنٹ ہے اس کو مکمل نہیں کریں گے، جب تک کہ حقیقی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلائیں گے، گلی محلوں تک نوجوانوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، جب تک کہ لاکھوں نوجوان ان کے ساتھ نہیں چلیں گے اور پورا پاکستان نہیں نکلے گا، عمران خان ایسے باہر نہیں آئے گا۔ یا تو عمران خان کو ڈیل کرنی پڑے گی، یا عاصم منیر صاحب کے اوپر شدید ترین دباؤ ڈالنا پڑے گا، یا پھر عوام اپنی طاقت کے ذریعے سے ایک موومنٹ بنائے اور عمران خان صاحب باہر آئے۔ اچھا جی، اب سہیل افریدی صاحب نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کہ اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی پالیسی پر جو یہ بند کمروں میں پالیسی